नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी टॉक का आज का मौजू है खिलाफत इस्लामी का इक़्तिसादी निज़ाम, यानी खिलाफत इस्लामी का इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, एक आइडियोलॉजी है, एक मबदा है, मजहब नहीं है। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन हक के साथ भेजा और हुक्म दिया कि इस दीन को पूरी दुनिया पर गलबा दो, इस दीन को नाफिज करो। गोया आज इस्लाम का मुकाबला ईसाइयत या यहूदियत से नहीं है, क्योंकि ये दोनों मजाहिब हैं। इन मजाहिब में कुछ रिचुअल्स हैं, इबादत हैं, मगर ये दीन नहीं है। ये जिंदगी गुजारने के लिए निज़ाम नहीं देती। आज इस्लाम का मुकाबला सरमायादाराना निज़ाम से है, यानी कैपिटलिज्म से है, जो कि एक मबदा है, एक आइडियोलॉजी है, जिंदगी गुजारने का एक पूरा निज़ाम देता है। जब हम निज़ाम कहते हैं तो कलेक्टिवली ये तमाम सिस्टम्स इसमें शामिल हैं। इस्लाम हुकूमत चलाने का तरीका देता है और सरमायादारियत में हुकूमत चलाने का तरीका जमहूरियत है। ऐसे ही दोनों माशरती निज़ाम देते हैं कि मर्द और औरतों के ताल्लुकात की तंजीम कैसे है। इस्लाम और सरमायादाराना निज़ाम अपनी बुनियाद से ही अलग अलग हैं। एक की बुनियाद वही है अल्लाह की भेजी हुई हिदायत, जबकि दूसरे की बुनियाद दीन और दुनिया की जुदाई है कि दुनिया के मामलात में कोई हमें हिदायत ना दे। हम अपने मामलात अपनी अकल की बुनियाद पर चलाएंगे या फायदे की बुनियाद पर चलाएंगे, और ये दोनों ही निज़ाम इंसान को गाइड करते हैं, चलाते हैं। तो ये नहीं हो सकता कि सरमायादाराना निज़ाम का गलबा हो, यानी सरमायादाराना निज़ाम नाफिज हो और एक मुसलमान उसके नीचे कुछ इनफरादी अमाल इस्लाम से सरअंजाम दे। ये पैचवर्क ऑफ इस्लाम बिल्कुल नहीं चलेगा, इसको अल्लाह बिल्कुल नहीं कबूल करेंगे। गोया आज एक क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज चल रही है, या तो इंसानों के मामलात इस्लाम से चलेंगे या कुफर से, यानी जमहूरियत से। और हम अच्छे से जानते हैं कि जमहूरियत निज़ाम कुफर है। आप फैसला करेंगी कि आप लोगों को इस्लाम की अताअत करनी है या जमहूरियत और सरमायादाराना निज़ाम की। इस्लामी निज़ाम को पहचानने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इससे कबल हम मुख्तलिफ टॉक्स इन मौज़ूआत पर कर चुके हैं। ये जो सिस्टम्स आपके सामने मौजूद हैं, इनके ऊपर हमारी मुख्तलिफ टॉक्स हो चुकी हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड भी हैं। आज हम इस्लाम के इकोनॉमिक सिस्टम को जानेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। साथ साथ हम इससे कंपेयर करेंगे सरमायादारियत के माशी निज़ाम से, ताकि आपको ये पहचान में आए कि आज का निज़ाम किस तरह से सरमायादाराना निज़ाम है। तो आ जाते हैं इक़्तिसादी निज़ाम पे। हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है उसकी कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं, यानी इंसान के पास अपनी भूख ख़त्म करने के लिए ग़िज़ा हो, खाना पीना हो, सर छुपाने के लिए उसके पास घर हो, मौसम से बचाव के लिए लिबास हो, और तालीम की सहूलियात, सेहत और अमन और अमान की सहूलियात वगैरह, ये सब एक इंसान की बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं। इंसान अपनी इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कुछ एक्शंस करता हुआ नज़र आता है, कुछ ट्रांजैक्शंस कर रहा होता है, यानी एक दूसरे से ताल्लुकात निभा रहा होता है। बहुत सारे इंसानों की जब ये नीड है तो एक इंसान दूसरे इंसान की नीड पूरी कर रहा होता है। ये जो नीड्स हैं इनको फुलफिल करना होता है, इनकी ये ज़रूरत होती है एक इंसान की कि वो इन नीड्स को फुलफिल करे। ये नेचुरल ड्राइव्स हैं और इनकी फुलफिलमेंट से, इनके पूरे होने से एक इंसान इत्मीनान हासिल करता है।
اور ایک انسان یہ اکیلے نہیں کر رہا ہوتا، پورا معاشرہ اس میں انوالو ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کو یہ بات ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، سمپل سی مثال ہے، خواتین کے لیے ریلیٹیبل بھی ہے۔ ایک بچہ صبح اٹھ کے اپنی امی سے روٹی مانگتا ہے، صحیح، بلکہ پراٹھا مانگتا ہے، پراٹھے مانگتے ہیں آج کل کے بچے تو۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بڑا ایک میرے گھر کے اندر کا ایکشن ہے نا، میرے گھر کے پراٹھے کا باقی دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ایک پراٹھا کیسے پوری دنیا سے کنیکٹ کرتا ہے آپ کو۔ ماں جو ہے وہ پراٹھا جیسے ہی بچے نے مانگا، اماں نے جانا ہوتا ہے کچن میں، ہمارے یہاں کچن میں برتنوں کے ڈبوں میں آٹا رکھا ہوتا ہے، ماں آٹا گوندھ کر ایک پراٹھا بنا کے دیتی ہے، اور اس پراٹھے بنانے کے عمل میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پورا معاشرہ انوالو ہے۔ بہت شارٹ کر کے بتاؤں گی، گیہوں کے بیج سے لے کر دکان سے آٹا خریدنے تک کتنے سٹیپس ہیں۔ پہلے زمین پہ ٹریکٹر چلتا ہے، بیج لگتا ہے، وہ بیج بھی کہیں سے خریدا گیا ہوتا ہے، اگائی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، پھر وہ بیج، پانی دھوپ کا خیال رکھنا، پھر اس کی کٹائی ہوتی ہے، جب فصل تیار ہو جاتی ہے اس کی صفائی ہوتی ہے، پھر وہ جو گیہوں کے بیج ہیں وہ چکی تک پہنچتے ہیں، گاڑی سے پہنچتے ہوں گے، گاڑی چلانے والا بھی کوئی انسان ہوگا، پھر وہ آٹا پستا ہے، پیکنگ ہوتی ہے، پسنے کا پورا کام اور پیکنگ کا پورا کام، اور پھر یہ پیکنگ شدہ آٹا، اس میں جو پیکنگ ہو رہی ہے وہ بھی کہیں سے سامان آ رہا ہوگا، تھیلے آ رہے ہیں، پھر دکانوں تک اس آٹے کے پیکٹ کو پہنچایا جاتا ہے، پھر اس کے اندر کمیونیکیشن آ گئی، کمیوٹنگ آ گئی، کمیونیکیشن نہیں، کمیوٹنگ آ گئی، پھر یہ پیکٹ دکانوں تک پہنچتے ہیں، اس میں بھی کمیوٹ آ گیا، آپ دیکھیں، پھر آپ کا ان دکانوں سے جا کر اسے خریدنا، اور بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں کرنا چاہتی، چند جملوں میں ایک اور چیز، ایک پہلو دکھاؤں گی کہ اس آٹے کو خریدنے کے لیے ایک خاتون یا تو اپنے شوہر سے پیسے لے رہی ہوں گی، تو شوہر کہیں پہ جا کے کما رہے ہوں گے، سوسائٹی میں انٹریکٹ کر رہے ہوں گے، یا وہ عورت اس خود پیسوں کو کما رہی ہوگی، جاب کر رہی ہوگی، وہاں کی ڈائنامکس الگ ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا معاشرہ اس ایک پراٹھے بنانے میں انوالو ہے۔ تو اتنے لوگ جو ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کے معاملات کو چلانے کے لیے ایک نظام درکار ہوتا ہے، تبھی یہ ساری ٹرانزیکشنز ایکوریٹ ہوتی ہیں، پرفیکٹ ہوتی ہیں، اور پھر پورا معاشرہ سکون حاصل کرتا ہے، اس کے نتیجے میں سب کی بنیادی ضروریات فلفل ہوتی ہیں، اور معاشرے میں ہارمنی ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔ لیکن آج جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ ہارمنی اور سکون ہمیں نظر نہیں آتا، دنیا ایک بحران کا شکار نظر آتی ہے، کئی لوگ ان بنیادی ضروریات سے محروم نظر آتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کا حق ہے کہ اس کی یہ ضروریات مکمل ہوں، فلفل ہوں، پوری ہوں۔ اسلام کی معاشی پالیسی، یعنی اسلام کی اکنامک پالیسی، اس بات کی ضامن ہوتی ہے، یعنی کہ وہ میک شور کرتی ہے کہ ہر انسان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کر سکے، اور وسائل کی یہ تقسیم ہی خلافت میں اقتصاد کی بنیاد ہے، اکانومی کی بنیاد ہے۔ اور کیا ہے وہ بنیاد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حشر کی آیت ہے کَإْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیر لوگوں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے۔ معاش کا اصل مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ جو بھی ہم نے پیچھے بات کی کہ ہر انسان کے پاس اتنے وسائل ہوں کہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پورا کر سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس بنیادی ضروریات کے مسئلے کو دونوں آئیڈیالوجیز، دونوں مبدا کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ مغرب یعنی کہ سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ انسان کی ضروریات اور خواہشات لامحدود ہیں، ہر ایک اپنی زندگی میں لگژریز چاہتا ہے، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، جہاز، لیکن دنیا میں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ انسانوں کی لامحدود خواہشات کو پورا کر سکے۔ یعنی سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ وسائل محدود ہیں، خواہشات لامحدود ہیں۔ چونکہ وسائل محدود ہیں تو تمام لوگوں کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی، یعنی غربت رہے گی، مہنگائی رہے گی، بے روزگاری رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ
بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کی قوت نہیں رکھتے انہیں اس کے بغیر ہی رہنا پڑے گا۔ سسٹم کیا کرے گا اس کے لیے زیادہ سے زیادہ؟ کون سا سسٹم؟ سرمایہ دارانہ نظام۔ سسٹم کیا کرے گا؟ سسٹم کہے گا کہ دولت کی زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو، یعنی سسٹم پیداوار میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لوگ زیادہ زیادہ کام کریں تو لوگوں کو زیادہ زیادہ آسائشات ملے۔ اسلام کہتا ہے اس کے بمقابل کہ انسان کی کچھ بنیادی ضروریات ہیں۔ خواہشات گو کے بہت ہیں لیکن ضروریات محدود ہیں۔ بیسک نیڈز لمیٹڈ ہیں جو ہر بندے کی پوری ہونی چاہیے۔ غذا، لباس، گھر، صحت، ایجوکیشن اور امن اور امان، یہ بیسک نیڈز ہیں جو ہر انسان کی پوری ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، یعنی دولت کو تقسیم کرو لوگوں میں، ہر فرد کی بیسک نیڈ کو فلفل کیا جائے، پورا کیا جائے، ہر فرد کو اس کی بنیادی ضروریات حاصل کرنے کے مواقع میسر ہوں، اور اس کی گارنٹی اسٹیٹ لیتی ہے اور دولت سب میں انصاف کے ساتھ تقسیم کرے گی۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں سارا زور جی ڈی پی بڑھانے پر ہوتا ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ بڑھانے پر ہوتا ہے، یعنی ملک کی پیداوار بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ۔ میں آپ کو اس کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ لوگوں کے روٹی حاصل کرنے کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے سرمایہ دارانہ نظام یہ کہے گا کہ روٹیوں کی پیداوار بڑھا دو، لیکن اس کے بعد اس بات سے اس کا کوئی تعلق نہیں کہ روٹیوں کی یہ جو بہت ساری پیداوار ہو گئی ہے یہ آبادی کے صرف ایک ہی حصے کے لوگ حاصل کر رہے ہیں اسے، جبکہ دوسرے حصے کے لوگوں کو کچھ نہیں مل رہا۔ یعنی سرمایہ دارانہ نظام کا تقسیم پر کوئی دھیان نہیں ہوتا، جس کے ہاتھ جا رہی ہے اسے جانے دو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کروڑوں کے مالک ہو گئے اور کچھ ٹکوں کو بھی ترس رہے ہیں۔ تیل اور گیس کے ذخیرے بیچ دیں گے سرمایہ دارانہ نظام میں، بجلی کے کارخانے بیچ دیے جاتے ہیں، ملکی اثاثے بیچ دیے، اور وہ خوش ہوں گے کہ دیکھو پیداوار بڑھ گئی۔ وہ فیکٹس اینڈ فگر لا کے عوام کو دکھائیں گے کہ دیکھیں ملک کتنا ترقی کر رہا ہے، ان کے نزدیک یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا مال ایک آدمی کی جیب میں جا رہا ہے، چند آدمیوں کی جیب میں جا رہا ہے، باقی دنیا محروم ہے، بلکہ محرومی کی انتہا ہے۔ اس وقت دنیا میں بھوک، ننگ، غربت، بے روزگاری اور افلاس چھا گیا ہے، بلکہ جیسا آج ہے اس سے قبل کبھی نہیں تھا۔ غریب اور امیر کے درمیان فرق بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ دولت کی تقسیم کے بجائے دولت کی پیداوار پہ ساری توجہ مرکوز کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں امیر اور غریب کے درمیان خلیج خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور یہی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور یہ آیت اسی مسئلے کو ایڈریس کر رہی ہے۔ یہی خلافت میں اکانومی کی بنیاد ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے امیر لوگوں کے درمیان میں گردش کرتی رہے، اس کی پراپر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو اسلام کا معاشی نظام قائم کرتا ہے کہ دولت امیروں کے درمیان گردش نہ کرے، بلکہ معاشرے میں سرکولیٹ کرے، ایک جگہ جمع نہ ہو، یعنی کہ ایکومولیٹ نہ ہو۔ اللہ کا نازل کردہ معاشی نظام دولت کو امیروں کے درمیان گردش کرنے سے روکتا ہے۔ اسلامی نظام کا یہ ٹارگٹ ہے، اور صرف اسلام کا معاشی نظام اس رزلٹ کو اچیو کرتا ہے اور دولت کو ایک جگہ جمع نہیں ہونے دیتا، جیسے کہ آج ہو گیا ہے کہ دنیا کی ساری دولت چند ہاتھوں میں ہے، جبکہ اسلام اس کے بالکل برعکس ہے اور دولت کی تقسیم پہ زور دیتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، میں اس لیے اس کو بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں۔ یہ بہت اہم سمجھنے کی بات ہے کہ آج دنیا میں دولت بہت ہے، مگر دونوں نظاموں میں جو غور طلب بات ہے، جو مین ڈفرنس ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے کہ اسلام کیسے اس دولت کو منصفانہ تقسیم کرتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے، اور مغرب کیسے دولت کو چند ہاتھوں میں جمع کرتا ہے، ایکومولیٹ کرتا ہے۔ دولت کا چند ہاتھوں میں جمع ہونا ہی دراصل سرمایہ داریت کا وہ نتیجہ ہے جسے آج انسان بھگت رہا ہے، اور یہ بات اللہ نے 1400 سال پہلے فرما دی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا بلا شبہ اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔
اور یہ معیشت آج تنگ ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، اسلام کے معاشی نظام کو چھوڑ کے سرمایہ داریت سے دنیا کو چلایا، تو ساری دنیا میں غربت اور افلاس بھر گیا۔ یہ سرمایہ دارانہ نظامی ہے جس نے امیر ترین ممالک کے شہریوں پہ نقصان دہ اثرات ڈالنا شروع کیے۔ نتیجتاً ان ممالک میں بدامنی اور افراتفری پیدا ہو گئی۔ مغربی تہذیب کے ہر کونے میں اس حقیقت کو محسوس کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے تمام مسائل کی جڑ سرمایہ داریت ہے، اور مغرب کے لوگ آج خود اس نظام پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ سرمایہ داریت اپنے انہدام کے قریب ہے۔ آکوپائی وال اسٹریٹ ایک پروٹیسٹ موومنٹ تھی جو 2011 میں نیو یارک سے شروع ہوئی تھی، اور وہ اکنامک انیکوالٹی کے خلاف تھی، یعنی لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے۔ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں یہ موومنٹ ایک ساتھ اکٹھے شروع ہوئی تھی، ایک ساتھ شروع ہوئی تھی۔ پیرس، لندن میں بھی لوگ اسی طرح باہر نکلے تھے۔ آکیوپائی وال اسٹریٹ کے کچھ مشہور بینرز اور سلوگن میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ سرمایہ دارانہ نظام کس طرح سے آج گر رہا ہے۔ یہ بینرز عوام نے ہی بنائے تھے اور عوام نے ہی پکڑے تھے۔ یہ دو بینرز آپ کے سامنے ہیں۔ American dream is over. Capitalism is not working. امریکہ جو آج سے 30-40 ایئرس پہلے تک اور 50 ایئرس پہلے تک لینڈ آف اپرچونٹی سمجھا جاتا تھا، لوگ وہاں بھاگتے تھے اچھے مستقبل کے لیے، اور وہاں کے رہنے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ امریکن ڈریم از اوور، یعنی امریکہ کا چام ختم ہو گیا۔ چاہے امریکہ ہو یا کینیڈا، لوگ بلبلا اٹھے ہیں، غربت، تنگی، بے روزگاری پہ چیخ اٹھے ہیں۔ یہ جو یلو کلر کا بورڈ اٹھایا ہوا ہے، یہ دیکھیے، کیپٹلزم از این آرگنائزڈ کرائم۔ کیا ہے یہ کرائم؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ کرائم یہ ہے کہ یہ نظام دیکھتا ہی نہیں ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں گردش کر رہی ہے، ایکومولیٹ ہو گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ سب سے زیادہ مشہور سلوگن تھا، وی آر دی 99%۔ دولت کے ایکومولیٹ ہونے کے نتیجے میں جو 99% عوام بچی وہ محروم تھی دولت سے۔ باقی 1% کا معاملہ ہم دیکھیں گے۔ ایک حالیہ تجزیے کے مطابق دنیا کی 1% آبادی دنیا کی تقریباً نصف دولت کی مالک ہے۔ ہم بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں نا کہ دولت امیروں کے درمیان گردش کرتی ہے، چند لوگوں کی جیب میں جمع ہو رہی ہے۔ تو آگے میں کچھ اسٹیٹسٹکس رکھوں گی جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی وضاحت کریں گے، یعنی اس بات کو آپ کو مزید کھول کے دکھائیں گے۔ یہ جو چارٹ ہے یہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کا، اوپر آپ کو ضرور پڑھنے میں بھی آ رہا ہوگا، 2008 کا انکم پر ایئر کا چارٹ ہے۔ اوکے، یہ انکم پر ایئر کا چارٹ ہے۔ اس چارٹ میں یہ جو بالز ہیں، سمجھے یہ ویلتھ کی بالز ہیں، یہ منی بالز ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ عوام کا پورشن ہے جو بیان کر رہا ہے، یعنی جو اسکوائرز جو ہیں وہ پاپولیشن کو بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بلو کلر میں جو پوری پاپولیشن ہے 90%، اس کے پاس یہ دولت کا بالون ہے۔ اوکے، اور یہ جو 1% آف پاپولیشن ہے نا، اس کو مزید کھولا ہے۔ اوکے، تو یہ 90% کے پاس یہ بلون ہے، سوری 0.9% کے پاس یہ بلون ہے، اور یہ جو 0.1% ہے نا، چھوٹا سا یہ جو نظر آ رہا ہے، اس کے پاس یہ پوری بلون ویلتھ ہے، یعنی پوری ویلتھ اس کے پاس ہے۔ اوکے، آئی ہوپ یہ سمجھ میں آیا کہ اس 1% کو مزید 100 حصوں میں کھولا ہے۔ ناانصافی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر؟ یہ ایک اور چارٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ انکم کی ڈسٹریبیوشن کا چارٹ ہے۔
اس کی سورس آپ دیکھیں، ہارورڈ بزنس اسکول ہے، ڈیوک یونیورسٹی. اس کو ہم باٹم 20% سے دیکھتے ہیں نا. یہ جو باٹم 20% ہے نا، یہ پاپولیشن کے حساب سے اس طرف اس کی دولت کو بیان کیا گیا ہے. تو ہم صرف باٹم 20% کی دولت دیکھیں گے. واٹ امیرکن وڈ لائک اٹ ٹو بی. امیرکنز یہ چاہتے ہیں کہ باٹم 20% کو اتنی دولت ملنی چاہیے نا. یہ ایک انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ بیسک نیڈ ہے. تو امریکن چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو، لیکن واٹ امریکن تھنک اٹ از، وہ یہ ہے کہ یہ باٹم 20% کو اتنی دولت ملی ہوئی ہے. اور ایکچوئل یہ ہے کہ باٹم 20% کے پاس یہ دولت ہے. پورے امریکہ کی دولت ایسے بٹی ہوئی ہے، ریئل میں ان کی وش کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی تھنکنگ کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو ریئلٹی ہے وہ یہ ہے کہ باٹم 20% کو یہ دولت، یہ چھوٹی سی لکیر، یہ اتنی سی دولت ہے اس پورے 20% انسانوں کے پاس. یہ تصویر میں نظر نہیں آ رہی نا، یہ ان کی زندگیوں میں بھی نظر نہیں آتی. یہ بھوکے رہتے ہیں، سڑکوں پر سوتے ہیں، ان کی بیسک نیڈ پوری نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ دولت امیروں میں بٹ گئی، سرمایہ داروں نے لوٹ لی. اور یہ نسبتاً ایک نیا فگر ہے جو اب آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، ورلڈ اکنامک فورم سے اس کو لیا گیا ہے. کتنا پرسنٹ آف دی پاپولیشن کے پاس، یعنی 68.7% انسانوں کے پاس 3% آف دی ویلتھ ہے. صحیح؟ جبکہ آپ یہ دوسری طرف آئیں تو 7.7% لوگوں کے پاس 42.3% آف ویلتھ ہے. یہ دیکھیں پورا پہاڑ ہے. اور 0.7% لوگوں کے پاس 41% آف ویلتھ ہے. اور ان دونوں کو آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو بنتا ہے کہ تقریباً 8% آف دی پاپولیشن کے پاس دنیا کی 80% کی دولت ہے. یہ ہے وہ دولت کا ارتکاز جس سے اسلام روکتا ہے کہ دولت صرف امیروں کے درمیان گردش کرتی نہ رہ جائے. اسلام میں معاشی نظام کی بنیاد یہی ہے. دنیا میں آج کیپٹلزم کا راج ہے اور یہ دیا اس نے اس دنیا کو. یہ گناؤنی صورتحال ہے اس دنیا کی. دکھ بھرے حالات دیے انسانوں کو، بھوک، ننگ، غربت، بے روزگاری، افلاس، خودکشیاں، یہ سب دیا ہے. اس کے مقابلے پہ یہ چند لوگ ہیں چمکتے ہوئے جن کے چہرے ہیں کہ دنیا کی دولت لوٹ کر اس پر راج کر رہے ہیں، کیپٹلسٹ. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کے اپنے تھنک ٹینکس بھی یہی کہہ رہے ہیں. یہ رچرڈ پوسنر، یہ امریکن کورٹس میں جج ہوتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، A Failure of Capitalism, The Crisis of 2008 and the Descent into Depression. اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں، آپ کے سامنے ٹرانسلیٹ کر کے لائیں، کہ یہ مالیاتی بحران یعنی فائنینشیل کرائسس بے شک سرمایہ داریت کا لایا ہوا بحران ہے. حکومت کی ناکامی اس کی وجہ نہیں ہے. 2008 میں جب کرائسس آیا، یہ فائنینشیل کرائسس جس کی بات ہو رہی ہے، اس وقت کہا اس نے یہ. اچھا، آئی ایم ایف نے اس سال کے شروع میں 2020 کے شروع میں سنگین معاشی بحران کی پیشن گوئی کر دی تھی. یہ ہیں کرسٹلینا جورجیوا، یہ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں. مارچ 2020 میں یہ کہتی ہیں، ہمیں دا گریٹ ڈپریشن 1930 میں یہ دا گریٹ ڈپریشن کا سامنا کیا تھا دنیا نے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دا گریٹ ڈپریشن سے لے کے اب تک کا بدترین معاشی بحران متوقع ہے، یعنی ورسٹ کرائسس کا یہ توقع کر رہے ہیں. کورونا کی وجہ سے منظر عام پہ نہیں آیا وہ معاشی بحران، پوری دنیا بیٹھ گئی، لیکن یہ کیپٹلسٹ جائنٹس، ان کی کمائی میں اضافہ ہی ہوا. یہ آپ سمجھ لیں کہ گوگل ہے، یہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہے، امیزون، ایپل، مائکروسافٹ، زوم، فیس بک، نیٹ فلکس، ان پہ نہیں آیا یہ معاشی بحران. دنیا نے اس معاشی بحران کا سامنا کیا، انہوں نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا. برطانیہ کا یہ مشہور اخبار ہے، برٹش فائنینشیل ٹائمز.
یہ کہتا ہے کہ یورپ نے بحران کے دوران جمہوریت کا تحفظ کرنا ہے، یعنی پوری دنیا کا معاشی پہیہ رک گیا، پوری دنیا بحران کا شکار ہے، اور یہاں پر بھی ان کو کیا پڑی ہے، ان کو کیا فکر ہے، جمہوریت کا تحفظ کرنا ہے۔ کیوں ان کو یہ کہنا پڑا ہے؟ کیونکہ اس بحران نے ثابت کر دیا کہ نہ صرف ان کا اکنامک سسٹم ناکام ہوا بلکہ جمہوریت کو بھی ساتھ لے کے ڈوبا۔ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، خطرہ یہ ہے کہ ہمارے ناکام اقتصادی ماڈل، اکنامک ماڈل کے ساتھ ساتھ ہمارے سیاسی ماڈل جمہوریت کے لیے بھی حقارت دنیا کے دیگر علاقوں میں پھیل جائے گی۔ آج جمہوریت ایکسپوز ہو گئی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس اور آسٹریلیا کی عوام اپنے حکمرانوں سے نالا ہے، بیزار ہے، اپنے سسٹم سے نالا ہے۔ ایک گیپ آ گیا ہے عوام اور حکمران کے درمیان، مایوسی کا شکار ہے، اور یہ تو ہونا ہی تھا۔ اللہ نے تو یہ بات بتا ہی دی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں انسان کے اعمال کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ یہ فساد ہی ہے نا، اتنی تنگی، اتنی بھوک، اتنی افلاس، اتنی بے روزگاری، یہ کیوں ہے اتنی زیادہ؟ یہ سرمایہ دارانہ نظام کو قبول کر لینے کی سزا ہے۔ خلافت اسلامی معیشت کو قائم کرتی ہے، جبکہ موجودہ کفر نظام حرام بنیادوں پر قائم ہے۔ خلافت اللہ کا نازل کردہ نظام ہے، کائنات کے رب کا بھیجا ہوا، انسانوں کے خالق کا بھیجا ہوا نظام ہے۔ اس خلافت کی معیشت دنیا کے لیے رحمت ہے، یہ نظام خیر سے بھر دے گا انسان کو، جبکہ آج کا موجودہ کفر نظام زحمت کا نظام ہے، مصیبت کا نظام ہے، حرام بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے، خیر و برکت کیسے ہوگی اس میں؟ آگے ہم خلافت کے معاشی نظام کے بنیادی احکامات کو جانیں گے، اس کے شرعی دلائل کو جانیں گے کہ کس طرح خلافت کا اکنامک سسٹم دولت کو ایکومولیٹ ہونے سے روکتا ہے، یعنی کہ دولت کو جمع ہونے سے روکتا ہے۔ پہلا شرعی حکم ہے نقد کا معیار۔ پچھلی صدیوں میں خرید و فروخت کے لیے استعمال ہونے والی کرنسی دھاتوں پر مشتمل ہوتی تھی، یعنی کرنسی سے مراد ایک قیمتی دھات کا ٹکڑا ہوتا تھا، میٹل ہوتا تھا، جسے حکومت سکوں کی شکل میں جاری کرتی تھی، اور یہ سکے تجارتی لین دین میں استعمال ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کو کرنسی یعنی نقد کا معیار کے طور پہ اختیار کیا تھا، اڈاپٹ کیا تھا، یوں یہ شریعت کا حصہ بن گئے۔ دینار 4.25 کا سونے کا سکہ ہوتا ہے اور درہم 2.97 گرام چاندی کا سکہ ہے۔ جب کرنسی سونے اور چاندی پر مبنی ہوتی ہے تو ڈالر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ڈالر زمین پہ گرے یا آسمان پہ چڑھے، ہماری کرنسی سونا ہے، جس کی اپنی انٹرنزک ویلیو ہے، جس کی اپنی قدر ہے۔ کرنسی کے اس معیار کے تحت کبھی کوئی مالیاتی آفت یعنی فائنینشیل کرائسس پیدا نہیں ہوتا، جیسے کہ آج کا عالم ہے۔ لیکن موجودہ نظام میں نقد کا معیار ڈالر یعنی فیٹ کرنسی ہے، تو دنیا سونے چاندی کے معیار سے کیسے کاغذی کرنسی پر شفٹ ہوئی، ہم اس کو تھوڑا سا ابھی سمجھیں گے۔ 1300 سال ریاست میں تمام لین دین اور تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ معیار یعنی سونے اور چاندی سے ہی طے ہوا کرتا تھا۔ تاہم 19ویں صدی کے اواخر میں چاندی کا کرنسی کے طور پر استعمال ختم ہو گیا اور سونا کرنسی کی بنیاد رہا۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں کاغذی نوٹ جاری ہوئے تو حقیقتاً سونے کی بنیاد پر ہی جاری ہوئے تھے، یعنی کاغذی نوٹ کے بیک پر سونا تھا، اور ان نوٹوں کو واپس کر کے متعین مقدار میں سونا حاصل کیا جا سکتا تھا۔ اس کے بعد پھر برٹن ووڈز معاہدے کے تحت سونے کے تنہا معیار کو ختم کر دیا گیا اور سونے کے ساتھ ڈالر کو جوڑ دیا گیا،
یہ واقعہ دوسری عالمی جنگ کے اختتام کا ہے، یعنی 1945 کا اینڈ۔ یعنی فیٹ کرنسی تو تھی، مگر اس کے بیک پہ سونے کے ساتھ ساتھ ڈالر بھی تھا۔ پھر 1970 کی دہائی میں سونے کی حیثیت یکسر ختم کر دی گئی۔ دنیا کی کرنسی سونے اور چاندی کے بجائے امریکہ کی کرنسی سے منسلک ہو گئی۔ مانیٹری سٹینڈرڈ یعنی نقد کا معیار ڈالر بن گیا اور ڈالر نے سونے کی جگہ لے لی۔ اب ڈالر کے پیچھے رتی برابر بھی سونا نہیں ہے۔ اس کا نقصان کیا تھا؟ اس کا نقصان یہ تھا کہ اگر امریکہ کے اقتصاد میں ذرا بھی خلل واقع ہوتا تو اس کے اثر سے ساری دنیا کی اکانومی، ساری دنیا کا اقتصاد زلزلے کی زد میں آ جاتا، اور وہ آیا۔ یہ پے در پہ بحران اسی کا نتیجہ تھے۔ چند سال قبل عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے اس نظام کی گزشتہ صرف 30 سالوں کی مدت میں مالیاتی بحرانوں کی تعداد 100 سے زائد شمار کی۔ کین یو امیجن 100 فائنینشیل کرائسز؟ گویا تمام ممالک امریکہ کے رحم و کرم پہ تھے۔ دیگر ممالک امریکہ کی اس گیم کو سمجھ رہے تھے۔ یہ چارلس ڈی گول فرانس کا اپنے وقت کا ایک بہت مشہور حکمران ہے۔ اس نے بولا ڈالر کی پشت پر پہلے سونا تھا، مگر اب ڈالر کی پشت پر سونا صرف 20% ہے۔ اگر اس وقت تمام ممالک اپنے ڈالر کے عوض سونا حاصل کرنا چاہیں تو امریکہ کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں کہ وہ سرکاری شرح پر تبادلہ کرے، کیونکہ امریکہ کے پاس اتنا سونا ہے ہی نہیں۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ موجودہ نظام کو خالص سونے پہ مبنی گولڈ سٹینڈرڈ کرنسی والے نظام سے تبدیل کیا جائے۔ کرنسی کو جب اس کی اصلی حیثیت یعنی گولڈ سٹینڈرڈ پہ بحال کیا جائے گا تو اس سے معیشت میں استحکام ہوگا، ورنہ اقتصادی بحران یعنی فائنینشیل کرائسس کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور یہ بات صرف ڈالر کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ سونے کے علاوہ کوئی بھی کاغذی کرنسی فیٹ کرنسی ہوگی، یہی داستان دہرائی جائے گی۔ جلد قائم ہونے والی خلافت کرنسی کو گولڈ اینڈ سلور سٹینڈرڈ پر لے جائے گی، اور پھر اسلام کا معاشی نظام ایسی معیشت کو جنم دے گا جو ان بحرانوں اور تباہ کاریوں سے مبرہ ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا شرعی حکم جو دولت کو جمع ہونے سے روکتا ہے، اور وہ ہے سود کی حرمت۔ سود در حقیقت لوگوں کی محنت سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا نام ہے۔ جس مال پر سود لیا جا رہا ہو اس کی بھی گارنٹی ہوتی ہے، اس میں نقصان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اور بڑھا چڑھا کے اوپر سے سود وصول کیا جاتا ہے۔ سود کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، یعنی سود کا مال لینا حرام ہے۔ کسی کو بھی اس مال کو اپنی ملکیت میں رکھنے کا حق نہیں۔ سود کی حرمت قرآن میں قطعی الفاظ میں وارد ہو گئی ہے۔ اب اس میں کسی قسم کے اجتہاد کی اور تعویل کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ سود کا لین دین بالحقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف ہے۔ یہ حرمت اتنی شدید ہے کہ رسول اللہ نے سود کا لین دین کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود ادا کرنے والے، سودی معاہدہ لکھنے والے اور اس کے 2 گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور اس لعنت سے مراد ہے کہ ملعون شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہے گا۔ خلافت میں نظام معیشت سود سے پاک ہوتا ہے، بینکوں اور سودی مالیاتی اداروں کی مینیپولیشن سے پاک ہوتا ہے۔ اس کے مقابل آج کا سودی نظام قرضوں پر مشتمل ہے، یعنی آج کا یہ نظام جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ سودی قرضوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان پہ سودی قرضوں کا بوجھ 42,000 بلین روپیز ہے، اور اگر آپ ہر پاکستان پہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں تو 1,90,909 روپے، یعنی تقریباً 2 لاکھ روپے ہر بچہ جو ہمارا پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ قرضہ ہے۔
اور یہ وہ قرضہ ہے جس پر سود اس کے اصل سے زیادہ ادا کیا جا چکا ہے اور مزید ہر سال دیا جاتا رہے گا۔ اس سال جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں 2900 ارب سود کی ادائیگی کے لیے مختص ہیں، قرضے کی ادائیگی کے لیے نہیں، سود کی ادائیگی کے لیے۔ پاکستان کا دفاع کا بجٹ تقریباً 1300 ارب روپے ہے، پورے ملک کی ترقی کا بجٹ 900 ارب سے بھی زیادہ ہے، یعنی دفاع اور ترقیاتی بجٹ کے بالمقابل سود اس سے بھی زیادہ ہے۔ سود کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اسلام کا حکم کیا ہے اس بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے اس کی تفسیر میں امام ابن کثیر کہتے ہیں سودی لین دین کی اسلامی ریاست میں اجازت نہیں ہوتی، سودی لین دین کرنے والے کو تنبیہ کی جائے گی اور اگر وہ باز نہ آیا تو خلیفۃ المسلمین حکم دے گا کہ اس شخص کی گردن اڑا دی جائے، یعنی کہ خلافت اندرونی اور بیرونی سودی معیشت کا جال اتار پھینکے گی۔ خلیفہ کسی قسم کے بین الاقوامی سودی قرضوں کی ادائیگی کے لیے امت کی دولت کو خرچ نہیں کرے گا، جبکہ آج کے جمہوری نظام میں ہمارے اوپر مسلط کفار کے ایجنٹ حکمران IMF کی ڈکٹیشن کے مطابق ایسا بجٹ مختص کرتے ہیں جس میں بجٹ کی آدھو آدھ رقم سود میں چلی جاتی ہے۔ یہ خلافت ہی ہوگی جو سودی قرضوں کا انکار کرے گی اور ریاست اور امت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلام کے قوانین کے مطابق زبردست ریونیو جمع کرے گی، جس سے غریبوں اور ضرورت مندوں اور کمزوروں پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا، اور آج بھی ایسا کرنا ممکن ہے۔ سود سے بچنا صرف ایک سٹیپ ہے اور وہ ہے سود کا انکار، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، پہلے بھی ممالک ڈیفالٹ ہوئے ہیں، ارجنٹینا وغیرہ کی اگر آپ تاریخ جا کے دیکھیں تو یہ ڈیفالٹ ممالک میں ہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا دوسرا وہ شرعی حکم جو دولت کو ایکومولیٹ ہونے سے روکتا ہے۔ تیسرا حکم ہے ٹیکس۔ اسلام ریاست کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے ٹیکس لگائے، کیونکہ اسلام میں بغیر شرعی دلیل کے کسی کا بھی مال لینا حرام ہے اور ایک سنگین گناہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے مسند احمد اور ابو داؤد کی، ٹیکس لینے والا جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، وہ جو ٹیکس وصول کرے دوزخ میں ہے۔ یعنی اسلام میں لوگوں کا مال ناجائز کھانے پر شدید مذمت ہے، شریعت کے برخلاف ٹیکس وصول کرنا حرام ہے۔ لوگوں کی ملکیت کا اسلام میں اس حد تک تحفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے اسے شہید کہا ہے، یعنی کسی مسلمان کی دولت کو جبرن لینا حرام ہے، لہٰذا حکومت کو بھی اجازت نہیں کہ وہ لوگوں کے اموال پر اپنی مرضی کے ٹیکس لگائے، یہ حرام ہے۔ اور یہ ہیں وہ ٹیکس جو میں اور آپ بھرتے ہیں، بس گنتے جائیں اسے۔ ویلیو ایڈڈ ٹیکس، پراپرٹی ٹیکس، اسٹیمپ ڈیوٹی ٹیکس، بیٹرمنٹ ٹیکس، ایجوکیشن ٹیکس، ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی ٹیکس، یہ ہیں وہ ٹیکس جو ہم بھرتے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اسلام تو ٹیکس کو حرام قرار دیتا ہے، تو ہم تو 1% ٹیکس کو بھی سلوشن نہیں سمجھتے، نہ ہم 1% ٹیکس کو حل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ سرمایہ دارانہ نظام جو ہمارے اوپر ٹیکس لگا ہی رہا ہے، اس حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ یہ 1998 کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے 225 امیر ترین لوگ
جن کے پاس $1 ٹریلین یعنی 1,000 ارب ہے، اگر ان 225 لوگوں پہ 4% ٹیکس لگا دیا جائے، اونلی 4%، تو ساری دنیا کی بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ سمپل سی بات ہے نا کہ آپ 225 لوگوں پہ 4% ٹیکس لگا دو، لیکن یہ نہیں کرتے، یہ غریب پہ ٹیکس لگاتے ہیں، ان کے گھی کے ڈبے پہ، ان کے بچوں کے لیے خریدے جانے والے دودھ پر ٹیکس لگاتے ہیں۔ خلیفہ ایسے غیر شرعی ٹیکس مسلمانوں پر نہیں لگائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھا شرعی حکم جو دولت کو ایکومولیٹ ہونے سے روکتا ہے، امت کے وسائل۔ دولت کیا چیز ہوتی ہے؟ زرعی زمین، معدنیات، تیل گیس کے کنویں، کوئلے کی کانیں، زیر زمین سونے کی کانیں، یہ سب کس کی ہیں؟ یہ سب کی سب حکومتی ارکان کی ہیں، یا یہ سب انسانوں میں برابر تقسیم ہو جائیں گی، یا یہ چند لوگ ہوں گے جو اس کو خرید لیں گے اور پھر اس کے مالک بن جائیں گے؟ معیشت کا اصل مسئلہ، معیشت کی اصل جڑ یہ ہے کہ کون مالک ہے ان سب چیزوں کا، یہ کس کی ملکیت ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کہتا ہے کہ آزادی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ تیل کے کنویں، بجلی گیس کے کارخانے، سڑکیں، موٹر وے، پل، نہریں، ڈیم، دریا، جو خریدنا چاہے خرید لے، پیسے دے اور خرید لے۔ اور چونکہ ہمارے ملک میں یہی نظام ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے PTCL، وابڈا، کراچی الیکٹرک سپلائی، پاکستان اسٹیل مل، کچھ بھی خرید سکتے ہیں انسان، بس پیسے دیں اور یہ آپ کا۔ نتیجتاً چند کیپٹلسٹ سرمایہ دار جو کہ پارلیمنٹیرین بھی ہوتے ہیں، یعنی رولنگ اور ملٹری ایلیٹ میں سے جو حکمران طبقہ ہے، وہ اس کو خرید لیتا ہے، یا ملٹی نیشنل کمپنیاں ان کو خرید لیتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ان کی دسترس میں ہو جاتی ہے، یعنی وہ ان کی پراپرٹی ہو جاتی ہے، تو اس کو استعمال کرنے کا ہم پھر کرایہ دیتے ہیں، یعنی اس کے نتیجے میں عوام کا استحصال ہوتا ہے۔ یہ جو بجلی گھر ہیں یہ خرید لیا کسی نے، اب ہم ان کو کرایہ دیں گے اس کو استعمال کرنے کا، ہر مہینے ہزاروں لاکھوں روپے عوام ان کو بھرتی ہے، کیونکہ کے الیکٹرک سرکاری نہیں ہے، سرکار نے اس کو بیچ دیا، اب ان کی ذاتی ملکیت ہے بجلی، وہ بجلی بناتے ہیں اور ہمیں بیچتے ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ آپ کے سامنے حدیث آ رہی ہے، الناس شرکاء فی ثلاث، الماء والکلاء والنار۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ 3 چیزوں میں تمام لوگ شریک ہیں، پانی، چراگاہ اور آگ۔ اور ایک جگہ پہ اس حدیث میں آگے اور بھی 2 الفاظ ہیں، وَثَمَنُهُ حرام، اور ان کی قیمت لینا حرام ہے۔ کیا ہے یہ پانی؟ یعنی کہ پانی کے وسائل، دریا کا پانی، نہریں، ڈیمز، جھیلیں، کنویں، یہ سب پبلک ایسٹ ہیں، یعنی کہ عوامی ملکیت ہے۔ وسیع چراگاہیں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں آپ کہہ لیں تو معدنیات کے ذخائر، جنگلات، کھلے میدان۔ مین آف پبلک ٹرانسپورٹ، یعنی مین آف پبلک ٹرانسپورٹ میں آتا ہے ہائی وے، روڈز، ریلوے، ایئرپورٹ، اسپیشلی وہ ایئرپورٹ جو نیشنل ہو، نیشنل ایئر لائن۔ اس کے علاوہ مینز آف پبلک کمیونیکیشن، جس میں آ جاتا ہے PTCL، انٹرنیٹ سروسز یا سیٹلائٹ، یا کوئی نیشنل فورس سروس ہو جیسے کہ ہماری PTCL ہے۔ ان سب کو پرائیویٹائز کرنا حرام ہے، یہ سب کے سب عوامی ملکیت ہیں، یعنی کہ پبلک ایسٹ ہیں۔ اور تیسری چیز جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے آگ۔ آگ سے یہاں پہ مراد ہے انرجی ریسورسز، یعنی توانائی کے ذرائع، جس میں بجلی، تیل، گیس، کوئلہ اور دیگر آئل اینڈ گیس کے جو بھی انڈر گراؤنڈ ریسورسز ہیں، زیر زمین خزانے ہیں۔ مسلم دنیا میں اس وقت مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا میں دنیا کے سب سے بڑے آئل اینڈ گیس ریزروائرز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ممالک ہیں، ان سب کو پرائیویٹائز کرنا، ان تمام انرجی ریسورسز کو پرائیویٹائز کرنا حرام ہے۔ یعنی اسلام میں امت کے وسائل کی نجکاری جائز نہیں،
privatization is not allowed. ایک روایت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معدنی کان واپس لے لی جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ بہت بڑی کان ہے، نمک کی کان تھی وہ، اور اس میں نہ ختم ہونے والا نمک تھا۔ گویا کہ وہ وسائل جو تمام لوگوں کی مشترکہ پراپرٹی ہے، مشترکہ ضرورت ہے، جیسے سڑک، گراؤنڈ، دریا، پی ٹی سی ایل، یہ جو ہماری سوئی ساؤدرن گیس کمپنی ہے، اس میں تمام ڈیمز، نہریں، جھیلیں، اسٹیل مل، انہیں کوئی بھی خرید نہیں سکتا، انہیں کوئی کمپنی نہیں خرید سکتی، انہیں کوئی انسان نہیں خرید سکتا، یہاں تک کہ انہیں حکومت بھی نہیں خرید سکتی، کیونکہ یہ جوائنٹ پراپرٹی ہے، عوامی ملکیت۔ ریاست کی حیثیت اس عوامی ملکیت پر نگران کی ہوگی، یعنی ریاست اس کو چلائے گی، اس کو رن کرے گی، اور اس پر جو خرچہ آئے گا اس کے مطابق ہم قیمت ادا کریں گے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے مثال میں آپ سمجھیں کہ پیٹرول کو نکالنے میں 18 سے 20 روپے کا خرچہ آتا ہے، چلیں آپ 22 روپے سمجھ لیں، تو کچھ اور اوور ہیڈ ایکسپینسز لگ کے آپ کو 30 روپے میں پیٹرول مل جانا چاہیے۔ بجلی کی اگر آپ بات کریں تو اگر پانی سے بجلی بنتی ہے تو 2 سے 3 روپے اس بجلی پہ خرچہ آتا ہے، پیٹرول ڈیزل سے بنے گی تو 6-7 روپے، گیس سے بنے گی تو 3-4 روپے، آپ اس کی ایوریج کاسٹ اگر دیکھیں تو 4 سے 5 روپے بننی چاہیے، آلموسٹ یہ قیمت بنتی ہے، آپ وہ قیمت دیں گے اور بجلی لے لیں گے۔ اور آج ہم کتنا دے رہے ہیں؟ یہ 30-30، 40-40 ہزار روپے جو بلوں میں جاتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ ان کیپٹلسٹ کی جیبوں میں جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو جا رہے ہیں۔ پوری قوم غریب اور یہ چند سرمایہ دار حکومتی ارکان، یہ پارلیمنٹیرینز، یہ رولنگ ایلیٹ، یہ سب کچھ یہ جاتا ہے ان کی جیبوں میں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسمبلی میں بیٹھے افراد جمہوریت کو جو اتنا فروغ دیتے ہیں، یہ دیتے ہی اس لیے ہیں، یہ اتنا یعنی جمہوریت کو یہ پکڑ کے رکھتے ہیں کیونکہ یہ لا میکنگ کر کے دن اور رات اپنا مال بناتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں کچھ اداروں کے نام رکھوں گی جو کہ یا تو پرائیویٹائز ہو چکے ہیں یا پرائیویٹ ہونے والے ہیں، یعنی پروسیجر میں ہیں، سونر اور لیٹر وہ پرائیویٹ ہو جائیں گے۔ پاکستان آئل فیلڈ، اٹک ریفائنری، سوئی ساؤدرن گیس کمپنی، یہ سب انرجی ریسورسز ہیں، یہ تیل گیس کی کمپنیاں ہیں۔ او جی ڈی سی، اس کا سالانہ منافع ہی 92 ارب روپے ہے۔ پی آئی اے، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، پہلے خراب کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ چل نہیں رہا تو پھر اپنے کسی بھائی بندے کو، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بندے کو اپنے بیچ دیتے ہیں۔ ہب کو، کیپ کو، یہ ماری گیس پاکستان کی دوسری یا تیسری بڑی کمپنی ہے، اور جا کے دیکھ لیں کہ یہ کس کے پاس ہے، بلکہ میں یہ آپ کو بتا دیتی ہوں یہ جرنیلوں کے پاس ہے ہمارے۔ کے ای ایس سی سب جانتے ہیں، کراچی الیکٹرک کے نام سے یہ بک چکی ہے۔ پی ٹی سی ایل یہ بک چکی ہے۔ 32 پاور کمپنیز آلریڈی سولڈ، ٹیسکو، لیسکو، ہیسکو، پیسکو، پشاور الیکٹرک سپلائی، حیدرآباد الیکٹرک سپلائی، یہ لاہور الیکٹرک سپلائی، یہ جو ابھی ہم نے پیچھے بات کی نا، اربوں روپے جو سود میں بھرنے ہوتے ہیں، یہ یہاں سے بھی آتے ہیں۔ کچھ حصہ تو وہ ٹیکس سے جمع ہوتا ہے جو ہم نے پیچھے ٹیکسیشن کی آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی، اور پھر کچھ اماؤنٹ، کچھ کیا، یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، یہ پوری اماؤنٹ یہ پرائیویٹائزیشن سے جمع ہوتی ہے۔ اگر یہ بات آپ لوگوں نے سمجھ لی نا تو آپ سمجھے کہ آپ نے ہمارے مسائل کی جڑ سمجھ لی، اس کو ہٹ کریں اور اس کے خلاف بات کریں۔ یہ ہیں وہ 4 شرعی احکامات جو میک شور کرتے ہیں، یعنی کہ یقینی بناتے ہیں اس بات کو کہ دولت چند ہاتھوں میں ایکومولیٹ نہ ہو، جمع نہ ہو۔ اسلام صرف مسائل کا حل پیش نہیں کرتا بلکہ ساتھ ہمیں نظام بھی دیتا ہے جو اس حل کو، اس سلوشن کو اچیو کرتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ لائبریری میں رکھی کتابوں میں لکھی ہوئی محض باتیں نہیں ہیں، ان کو نافذ کرنا ہے۔ اس نظام کو نافذ کرنے سے یہ حل اچیو ہوگا، یعنی ریاست خلافت کا خلیفہ ان احکامات کو نافذ کرے گا اور معاشرے میں دولت پھر چند ہاتھوں میں جمع نہیں ہوگی اور سب کی بنیادی ضروریات
پوری ہوں گی۔ آگے یہ جو انشاءاللہ جلد قائم ہونے والی ریاست خلافت ہے، اس کا مسودہ دستور جو کہ تیار ہے، آگے میں آپ کو ایک مسئلہ، یعنی میں آپ کو اس کی پریکٹیکلٹی دکھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آئی ہوپ آپ کے جو سوال ہوں گے وہ آپ لوگ ضرور آخر میں کر لیں گے، ورنہ آپ لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں یہ سوال۔ میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھوں گی اور پھر یہ دکھاؤں گی کہ خلافت کس طرح سے پریکٹیکلی اس مسئلے کو حل کرے گی۔ یہ صرف باتیں نہیں ہیں کتابوں میں لکھی، لائبریریز میں رکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں یہ۔ تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم ایک مسئلہ دیکھیں گے اور ہم 2 آرٹیکلز کو لیں گے، مسودہ دستور میں سے 2 آرٹیکل لیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خلافت مسائل کو فطری اور حتمی طریقے سے حل کرے گی۔ آئی ہوپ کہ یہ اس کے نتیجے میں آپ کو اور زیادہ کلیئر ہوگی کہ ریاست خلافت کس طرح سے مسائل کو حل کرتی ہے۔ پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے، زرعی زمین اس میں بہت ہے، بہتات ہے زرعی زمین کی۔ تقریباً 40% زمین پاکستان میں قابل کاشت ہے اور کاشت نہیں ہو رہی ہے۔ حکمران طبقے کے بڑے بڑے زمیندار جاگیردار ہیں جنہوں نے زمین کو اپنی ملکیت میں رکھ کے خالی رکھ چھوڑا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام اس زمین کے مسئلے کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور اس کے مقابلے پہ مغربی نظام اس زمین کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ مغربی نظام یعنی کہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے جو اس وقت ہمارے اوپر نافذ ہے، یہ کہتا ہے کہ زمین یہ کیپٹلسٹ یہ زمین خرید لیں اور خرید بھی لیتے ہیں۔ پاکستان میں 2003 میں ایک پالیسی پاس ہوئی تھی، مشرف گورنمنٹ کی کابینہ نے اسے پاس کیا تھا، اور جس کا نام تھا کارپوریٹ فارمنگ۔ بڑے بڑے بزنس کی کاشتکاری اس کارپوریٹ فارمنگ کے بعد پاکستان میں آئی تھی۔ ہوتا کیا ہے کارپوریٹ فارمنگ میں، شارٹ سا میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ جو کارپوریٹ بزنس ہیں یہ ساری زمین لے لیتے ہیں، پھر اس کے اوپر چائے، کافی اور ٹوبیکو کاشت کرتے ہیں۔ سوڈان میں جب یہ ہوا تھا تو قحط پڑ گیا کیونکہ وہ گندم، اناج، یہ بیسک ضروریات کی چیزیں وہ کاشت نہیں کرتے۔ پاکستانی گورنمنٹ جو سرمایہ دارانہ نظام نافذ کرتی ہے وہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ سرمایہ دار لوگ لاکھوں ایکڑ پہ مشتمل زمین خرید لیں اور لوکل کسان ان کے پاس نوکری کریں۔ ان بڑی بڑی کمپنیز کو ہماری حکومتیں ٹیکس معاف کر دیتی ہیں اور غریب کسان سے اتنی باریکی، اتنے ڈیٹیلز میں ٹیکس لیتی ہیں۔ اس کے مقابلے پہ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ یہ مقدمہ دستور میں سے میں 2 آرٹیکلز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ دفعہ نمبر 135، زمین خواہ خراجی ہو یا عشری، اسے اجرت لے کے زراعت کے لیے دینا ممنوع ہے، یعنی کرائے پر دینا ممنوع ہے۔ اسی طرح زمین کو مزارعت یعنی ٹھیکے پر دینا بھی ممنوع ہے۔ اس معاملے میں ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے، لیکن میں ابھی اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی۔ اسٹرانگ اوپینین یہی ہے کہ اسلام میں مزارعت کی اجازت نہیں ہے، یعنی کوئی کیپٹلسٹ، کوئی زمیندار بڑے پیمانے پہ زمین خرید کے اس کو ٹھیکے پہ نہیں دے سکے گا۔ دوسری دفعہ کیا ہے؟ دفعہ نمبر 136، ہر زمیندار کو زمین سے فائدہ اٹھانے پہ مجبور کیا جائے گا۔ زمین سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہو تو بیت المال سے ہر ممکن طریقے سے اس کی مدد کی جائے گی۔ ہر وہ شخص جو زمین سے 3 سال تک کوئی فائدہ اٹھائے بغیر اسے بیکار چھوڑ رکھے تو زمین اس سے لے کے کسی اور کو دے دی جائے گی۔ یعنی کہ یہ 3 چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مزارعت الاؤڈ نہیں ہے، جو 3 سال تک زمین اپنے پاس رکھے گا اور اس سے کاشت نہیں کرے گا تو وہ زمین اس سے واپس لے لی جائے گی، اور ایک اور حکم ہے کہ جو بنجر زمین کو کاشت کرے گا وہ اس کی ملکیت میں چلی جائے گی۔ اب ہم ان تین احکامات کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کو اپلائی کر کے دکھاتی ہوں۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں 40% زمین قابل کاشت ہے اور کاشت نہیں ہو رہی۔ بڑے بڑے زمینداروں نے اور جاگیرداروں نے اپنی ملکیت میں رکھ کے وہ زمین خالی چھوڑی ہوئی ہے۔ شہر ہمارے آج اوور پاپولیٹڈ ہیں، مالی، مزدور، چوکیدار، ڈرائیور، گارڈ کی نوکری کرنے والے ایسے کئی ہیں جو گاؤں سے آئے ہیں، کام کی تلاش میں آئے ہیں، 10-20 ہزار کی نوکری کرتے ہیں اور کرائے اور بلوں میں ہی وہ پیسے ان کے ختم ہو جاتے ہیں۔
اگر ان سب کو 50-50 ایکڑ زمین الاٹ کر دی جائے، یہ تو خالی پڑی ہے نا، یہ اس کے مالک بن جائیں گے، پھر ان کو بغیر سود کا قرضہ دے دیا جائے، کھاد بیج ٹریکٹر کے لیے 1 سال میں پیداوار دگنی ہو جائے گی۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ پرانی بات ہے، آٹا مہنگا ہونے پہ بڑا شور ہوا تھا۔ یہ آپ کو یہاں پہ مسئلے کا حل نظر آ رہا ہے کہ سب کو 50-50 ایکڑ زمین دی گئی تو وہاں پیداوار دگنی ہو جائے گی۔ اچھا جناب، ساتھ میں اور کیا ہوگا؟ شہروں پر سے اوور پاپولیشن کا بوجھ ختم۔ جب شہروں میں بوجھ کم تو شور کم، ٹریفک کے مسائل کم، ہاؤسنگ کے مسائل کم، کیونکہ ایک بڑی تعداد میں لوگ تو چلے جائیں گے اور واپس بھی نہیں آئیں گے۔ بھائی وہ کیوں آئیں گے 8-10 ہزار کی نوکری کے لیے جب جہاں وہاں ان کی اپنی زمین ہوگی، اپنی کمائی ہوگی؟ آپ دیکھیں، آپ سب خواتین ہیں، ہم سب کے گھروں میں لوور طبقہ کام کر رہا ہے میٹس کی شکل میں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کے مردوں کو کام نہیں ملتا۔ یہ خواتین بچے چھوڑ کے ہمارے گھروں میں آ کے کام کرتی ہیں اور آئے دن مسائل کا شکار ہوتی ہیں۔ کبھی وہ بچے نے کولڈ ڈرنک کی بوتل میں دیکھا مٹی کا تیل پڑا ہے، وہ کولڈ ڈرنک سمجھ کے بچے نے پی لی۔ کبھی کسی کا بچہ بائک سے ٹکرا گیا، سیڑھی سے گر گیا۔ ماں تو ہے نہیں نا ان بچوں کے پاس تربیت کرنے کے لیے۔ بچوں کو ماں ملے گی، مردوں کو کام ملے گا۔ یہ خیر دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ پھر وہاں گاؤں میں وہ سالانہ 2 سے 3 لاکھ کما لیں گے تو غربت میں کمی نظر آ رہی ہے، آدھو آدھ رہ جائے گی۔ مہنگائی میں کمی ہو جائے گی جب پیداوار دگنی ہوگی۔ اس ایک حکم کے نفاذ سے مہنگائی کم، بے روزگاری کم، غربت کم۔ اور یہ ایک پالیسی میں نے بڑی سمپل خواتین کے لیول پہ اس کو لا کے کھول کے دکھایا ہے، صرف ایک پالیسی کو۔ اور ابھی تو ہمارے پاس پوری شریعت ہے اکانومی میں گائیڈ کرنے کے لیے، شریعت کے جامع احکامات ہیں، لیکن یہ سب صرف اسلام کے نفاذ سے ممکن ہے۔ اور یہ نفاذ اسلامی ریاست کا حاکم یعنی کہ خلیفہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک امت اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہوا عہد توڑتی ہے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کے مال اور وسائل ان سے چھین لیتے ہیں۔ جب امت کے حکمران اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے اللہ کے قوانین میں دخل اندازی کرنے لگتے ہیں تو اللہ ان پر قتل و غارت گری مسلط کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کس صورتحال کو بیان کر رہی ہے؟ کون ہے ہمارے دشمن جو ہم پر آج مسلط ہیں؟ در حقیقت کفار، بلکہ کلونیلسٹ کافر ہمارے دشمن ہیں، اور ان کے ایجنٹ حکمران ان کے حکم سے یہ کفر کا نظام ہمارے اوپر نافذ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے مال اور وسائل چھن گئے، اور ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم ان حکمرانوں کا احتساب نہیں کرتے، ہم ان حکمرانوں کو اکاؤنٹ نہیں کرتے، ہم ان کی تمام زیادتیوں پر، تمام ظلم و ستم پر ہم چپ رہتے ہیں۔ اور جمہوریت جو ان کا ٹول ہے اس کو ایکسپوز نہ کرنا ایک اور ہمارا جرم، اس کے خلاف بات نہ کرنا، تو پھر یہ قتل و غارت گری تو ہم پر مسلط رہے گی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے آپ کے سامنے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور ان کے رب کی طرف سے جو شریعت ان پر نازل ہوئی اس کو قائم کرتے تو انہیں اپنے اوپر اور اپنے نیچے سے وافر رزق کھانے کو ملتا۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ ما انزل اللہ یعنی شریعت کو نافذ کریں گے تو ہی خوشحالی اور شادمانی حاصل کر پائیں گے، اور اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتے۔ ریاست خلافت کی واپسی کی پکار دنیا بھر میں گونج رہی ہے، اور جیسے امت جاگ رہی ہے، نظام سرمایہ داریت ناکام ہو رہا ہے۔ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، کیپٹلسٹ لیڈنگ اسٹیٹ۔ اس میں جو رائز ہوا وہ تقریباً سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہوا تھا، اور آج 70 سے 80 سالوں میں اس نے بدترین نتائج دکھا دیے۔ اس کی ناکامی کا سبب اس کے افکار کی کمزوری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو انسانی ذہن سے نکلا ہے، اور انسانی ذہن تو محدود اور ناقص ہی ہوتا ہے۔ آج مسلمان اس نقص اور ناکامی کو جان بھی رہے ہیں اور خلافت کا نظام چاہتے ہیں۔ الامہ ترید الخلافہ اسلامیہ، یہ مسلم امت کی پکار ہے
کہ وہ آج ریاست اسلامی کی واپسی چاہتے ہیں۔ آگے ہم اس ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کا جائزہ لیں گے کہ کیا دنیا کے نقشے پہ ابھرتی ہوئی یہ ریاست لوگوں کے مسائل حل کرنے کی استطاعت اور صلاحیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس ابھرتی ہوئی عالمی طاقت کی معاشی طاقت کو دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا اس سے بڑھ کر کوئی حق نہیں کہ اس کے پاس ایک مکان ہو جس میں وہ رہے، ایک کپڑا جس سے وہ اپنے آپ کو ڈھانپے، اور روٹی اور کچھ پانی۔ یہ محض حکمت بھرے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ حکم ریاست کو پابند کرتا ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کی ان بنیادی ضروریات یعنی روٹی، کپڑا، مکان کی فراہمی کو ممکن بنائے۔ اسلام کے معاشی نظام کا نفاذ اس بات کو یقینی بنا دے گا اور سرمایہ داریت کی پھیلی ہوئی غربت اور افلاس قصہ پارینہ بن جائے گی۔ اگر ہم خوراک کے متعلق فرض احکامات کو دیکھیں تو ہمیں امت وسائل میں خود کفیل نظر آتی ہے۔ مسلم دنیا کی مشترکہ پیداوار کا اگر جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم دنیا میں چاول، اناج اور گندم کی بڑی پیداوار ہے۔ چاول تقریباً 21%، گندم 17% مسلم دنیا میں پیدا ہوتی ہے، اور اناج تقریباً 30% یعنی 29.8%۔ یہ موجودہ پیداوار ہی پوری امت کے لیے کافی ہے۔ امت کی موجودہ بھوک اور افلاس، جس کو ابھی ہم نے پیچھے بھی جانا تھا، وہ غلط اقتصادی پالیسیز کا نتیجہ ہے، غلط اکنامک پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ خوراک کی ناقص تقسیم اصل مسئلہ ہے۔ خوراک کسی بھی قوم کے لیے نا انتہائی اہم ترجیحات میں شامل ہوتی ہے۔ فاقہ زدہ، کمزور، جسمانی طور پہ کمزور جسم قوم کو ترقی دلانے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ نہ وہ دشمن سے لڑ سکتے ہیں اور نہ ان کے اندر فکری طاقت باقی رہتی ہے۔ ہمارے پاس بہترین وسائل موجود ہیں، اور جب ان بہترین وسائل پر اسلامی زرعی قوانین نافذ ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت برکت حاصل ہوگی۔ مضبوط معیشت کے لیے مضبوط صنعت انتہائی ضروری ہے۔ موجودہ سرمایہ دارانہ پالیسیوں نے مسلمانوں کو مجبور کر رکھا ہے کہ وہ مضبوط صنعتیں قائم کرنے کے بجائے سیاحت اور تفریح جیسی سروس انڈسٹری پر انحصار کریں۔ مسلم دنیا میں انشاءاللہ مضبوط صنعتیں قائم کی جائیں گی جو مغرب کی کمپنیوں کے لیے بڑا چیلنج بن جائیں گی، اور اپنے وسائل کو مغرب کے ہاتھ میں سستے داموں بیچنے کے بجائے ان وسائل کو خود مسلم امت استعمال کرے گی۔ اس طرح مسلمانوں کا مغربی دنیا پر انحصار ختم ہو جائے گا۔ مسلم حکمرانوں کی کرپشن اور مغرب زدہ پالیسیوں کے نفاذ سے صورتحال آج یہ ہے کہ مسلم ممالک مغرب کو تربیت یافتہ محنت کش افراد فراہم کرنے کے علاوہ سستے داموں وسائل بھی دیتے ہیں، اور بدلے میں مغرب کا تیار ہوا سامان خرید کے مغرب کو مضبوط سے مضبوط تر بنا رہے ہیں اور خود کو ان کے زیر اثر رکھا ہوا ہے، ڈیپینڈنٹ رکھا ہوا ہے۔ اسلامی قوانین کا نفاذ اس صورتحال میں فوری اور بنیادی تبدیلی پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ صنعتی ترقی کے لیے تیل، کوئلہ اور گیس اشد ضروری ہے۔ مسلم دنیا ان وسائل سے مالا مال ہے۔ امت کی دولت کی کچھ مثالیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ تیل ہمارے پاس دنیا کا تقریباً 72% ہے، اور گیس ہمارے پاس 61.45%۔ دنیا میں چند سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر امت کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس یورینیم کا دوسرا بڑا ذخیرہ ہے جو کہ دنیا کے ذخائر کا تقریباً 23% ہے۔ ہمارے پاس خام لوہے اور سونے کے بھی وسیع ترین ذخائر ہیں۔ ایک ایسی ریاست جس کو دنیا کا رہبر بننا ہو، یعنی کہ نیو ورلڈ آرڈر بننا ہو، اس کے لیے ان وسائل پر اس کا اپنا اختیار رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وسائل آج بھی ہیں ہمارے پاس، آج بھی مسلم دنیا کے پاس یہ وسائل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ آج کے فگرز ہیں اور یہ آج ہیں مسلمانوں کے پاس، لیکن ان پہ اختیار ان سرمایہ دارانہ ملکوں کا ہے۔ ان کلونیل کافر ممالک کا قبضہ ہے ہمارے ان وسائل پر۔ ایک حدیث یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں تمام لوگ شریک ہیں،
پانی، چراگاہ اور آگ۔ یہ حدیث حکم دیتی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے ان وسائل پر، یعنی اللہ کے دیے ہوئے ان ریسورسز پر پوری امت کا حق ہے۔ پانی کے وسائل، آگ یعنی ایندھن جس میں تیل، کوئلہ اور گیس شامل ہے، اور ابھی اس کو پیچھے ہم نے بہت ڈیٹیل دیکھا بھی ہے، اور چراگاہیں جس میں زیر زمین خزانے شامل ہیں، یہ سب امت کے لیے رحمت الہی ہیں، یہ سب امت کی ملکیت ہیں، اور کسی حکومت کو یہ حق نہیں کہ وہ انہیں چرائے یا کسی فرد یا کمپنی کو بیچ دے یا امت کے فائدے کے علاوہ کسی بھی اور مقصد کے لیے اسے استعمال کرے۔ اور یقیناً کفار کے ہاتھوں ان کو بیچنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ایسا کرنا تو کفار کو مضبوط کر دے گا اور مسلمانوں کو کمزور کرے گا۔ توانائی کے یہ وسائل صنعت کی مضبوط ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی خارجہ پالیسی کا پورا رجحان ہی یہ ہے کہ وسائل سے بھرپور ان علاقوں کو وہ کنٹرول کرے۔ اسی لیے مسلم علاقوں میں اپنے ایجنٹ بٹھا کر نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن کو ترویج دی گئی، تاکہ ان علاقوں کے وسائل کفار کی نجی کمپنیوں کی ملکیت بن جائیں۔ ماضی قریب میں اور آج بھی مسلم دنیا کے ان غدار حکمرانوں نے اس قسم کے استعماری قبضے کی اجازت دے رکھی ہے، لیکن خلافت کے قیام کے ساتھ ہی انشاءاللہ یہ قبضہ ختم ہو جائے گا۔ ایک مضبوط معیشت کو مضبوط افرادی قوت درکار ہوتی ہے۔ 15 سے 50 سال کی عمر کے افراد پر مشتمل ریاست خلافت کی افرادی قوت دنیا کی افرادی قوت کا تقریباً 17% ہے۔ چین اس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ اور بھارت اس کے مقابلے میں تیسرے نمبر پہ ہے، جس میں بالترتیب 2.57 اور 1.66% افرادی قوت ہے۔ اور مغرب تو یعنی آنیسٹلی اسپیکنگ، یہ بات تو آپ سب بھی جانتے ہوں گے، مغرب تو کسی بھی صورت افرادی قوت میں امت کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ مغربی آبادیوں میں نوجوانوں کی شرح بہت ہی کم ہے اور بوڑھوں کی تعداد بہت ہی زیادہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں شرح پیدائش بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ان کی افرادی قوت مزید کم سے کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں آپ کو اسلام کے معاشی نظام کی کامیابی کی ایک مثال موٹیویشن کے لیے یہ دینا چاہوں گی کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت سے یہ ہے، یحییٰ بن سعد جو زکوٰۃ کے تقسیم کار تھے، انہوں نے خلیفہ عمر کو یہ رپورٹ دی کہ وہ زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے کسی غریب کو ڈھونڈنے سے قاصر رہے۔ کیا آج ایسی صورتحال کا تصور میں اور آپ کر سکتے ہیں؟ مسلم امت کی اس کمزور حالت کی کوئی وجہ نہیں، واحد وجہ یہ فاسق نظام ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہے، اور ہمارے حکمرانوں کی مغربی کفار کے ساتھ ملی بھگت، تاکہ اس نظام کے ذریعے وہ ہمارے اوپر ان کافر طاقتوں کی اجارہ داری کو قائم رکھ سکیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ریاست خلافت کی جغرافیائی طاقت۔ خلافت کے قیام کے لیے جو جگہ نیوکلیس بنے گی تو وہ آس پاس کے علاقوں کو اپنے اندر ضم کر لے گی۔ اسلامی ممالک کے مسلمان اس خلافت کو بھرپور ویلکم کریں گے، اور یہ ریاست خلافت پھر دنیا کے تمام بڑے بڑے تجارتی راستوں پر چھا جائے گی، خواہ وہ سمندری ہوں، بری ہوں یا فضائی ہوں۔ یہ وہ تجارتی راستے ہیں جن پہ قابو پانے کے لیے مغرب صدیوں سے لڑ رہا ہے۔ مغرب نے ان اہم سمندری راستوں کو بین الاقوامی قرار دے کر اپنے لیے تجارت کے راستے اور قیمتی وسائل تک رسائی حاصل کر لی۔ خلافت کے قیام کے ساتھ ہی تمام اہم گزرگاہیں جیسے کہ روایتی ہماری شاہراہ ریشم، سلک روٹ دوبارہ ہمارے قبضے میں ہوں گے، ہمارے فضائی حدود، آبی گزرگاہیں، زمینی راستے سب ہی خلافت کے کنٹرول میں ہوں گے، اور مغربی اقوام کو ان کے استعمال کے لیے اجازت درکار ہوگی۔ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو دریائے سندھ کا معاملہ فوری طور پہ حل ہو سکے گا، کیونکہ یہ سارا علاقہ ریاست خلافت کا حصہ ہوگا، اور چونکہ شریعت کے حکم کے مطابق پانی عوام کی ملکیت ہے، لہٰذا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ہر کسی کو اس پانی کی فراہمی کو ممکن بنائے۔ ان علاقوں پہ ہمارا قبضہ ہماری طاقت پہ بے پناہ اضافہ کر دے گا، ہمارے دشمنوں کو کمزور کر دے گا، اور ان کو ہمارے اوپر تسلط قائم کرنے سے روکے گا، اور ان تمام مسائل کو حل کرے گا جو آج ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ بحیرہ روم، مشرق وسطیٰ کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے
کہ یہ وہ خطہ ہے جو قدرتی تیل سے مالا مال ہے۔ خلیج فارس کے علاقے، براعظم افریقہ، جنوبی اور جنوب مشرقی ایشیائی علاقے، آبنائے ملاکا جو آپ کو اپنے رائٹ پہ نظر آ رہا ہوگا، اسٹیٹ آف ملاکا، ملحق ہیں یہ آپس میں، کیسپین اور بحر اسود کے علاقے، یہ تمام علاقے دنیا پر قابو پانے کی چابی ہیں، اور یہ سب واحد ریاست خلافت کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو خلافت اے مسلمانوں پوری دنیا کے لیے فلاح اور خوشحالی کا مرکز ہوگی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے مسائل کو حل کر کے فلاح اور خوشحالی کی بنیاد ڈالے گی۔ اس کا قیام آپ کے رب کی طرف سے فرض ہے۔ ہم آپ کو آپ کے فرض کی طرف بلا رہے ہیں، آپ آئیں اور حزب التحریر کے ساتھ مل کے خلافت کے قیام کے اپنے اس فرض کو ادا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔